नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी का मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे हल्फ लेने का हुक्म। अगर गवर्नर ने हल्फ ना लिया, स्पीकर सूबाई असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल हाफरीदी से हल्फ ले। अदालत का बड़ा हुक्म। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया था। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब और उनकी हल्फ बर्दारी जरूरी है। बगैर ताखीर से नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेना चाहिए। गवर्नर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ ले। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का इंतखाब कानूनी तरीके से हुआ। अपोजिशन जो करना चाहती है करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। कहा अपोजिशन अपने आप को वैसे ही शर्मिंदा करना चाहती है। इनकी गलत फहमी है कि हमारे वोट पर डाका डालेंगे। हमने वोट की हिफाजत की, अब अपनी हुकूमत की हिफाजत करेंगे। PTI के रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं PTI एक जमहूरी पार्टी है, अदालतों पर एतमाद है। कल शाम 4 बजे हमारा वज़ीर आला हलफ लेगा। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने दिया। मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया। मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बयान। बोले मैंने हमेशा कहा कानून और आइन पर अमल दरामद करे। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। आज रात हर सूरत में KPK पहुंच जाऊंगा। गवर्नर के पास तैयारा नहीं होता। वज़ीर आला सिंध से दरखास्त है वो अपना तैयारा फराहम करें। अपोजिशन का ख्याल था हमारी पार्टी में कोई तोड़ पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह नाकाम हो चुके। अपोजिशन बचकाना बातें कर रही है, जमहूरी अमल आगे बढ़ चुका है। PTI का रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। का हलफ रोकने का कोई जवाब नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अफगानिस्तान के साथ मामला तय किए बगैर नहीं रह सकते। जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे अमन नहीं हो सकता। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। नया इंतखाब गैर कानूनी है। पेशावर हाई कोर्ट में JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर KP ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को तलब कर रखा है। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर नए वज़ीर आला का इंतखाब मुमकिन नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से थाना सादिकाबाद के केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। फ़र्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई आज मुकम्मल ना हो सकी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को दुनिया ने देखा। तारीख में सबसे ज्यादा जगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इजराइल रहा। सीज फायर खुश आइंद है। हर पाकिस्तानी गजा के मुसलमानों के शाना बशाना खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा न हो जाए। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा पर मुसल्लत नस्ल कुशी रुकवाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। सदर ट्रंप ने जंग बंदी का वादा किया और उसे पूरा किया। पाकिस्तान सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सराहता है। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम किया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। गजा अमन सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद करने का ऐलान। कहा गजा में आज एक तारीखी और अहम दिन है। ट्रंप ने लाखों जानें बचाकर दुनिया को अमन दिया। जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई।
صدر ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دے دیا. غزہ امن معاہدے پر مصر، ترکی، قطر اور امریکہ کی دستخط. غزہ امن معاہدہ تاریخی کامیابی ہے، سب کا شکر گزار ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین. کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر یہاں موجود نہیں مگر میرا فیوریٹ ہے. دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ معاہدہ ممکن ہوا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات. ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے بھی اہم ملاقات. کہا جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ترکی کا کردار قابل تحسین ہے. پاکستان خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے. غزہ کے عوام کی امداد جاری رہنی چاہیے. عالمی برادری اپنی ذمہ داری ادا کرے. غزہ جنگ بندی کے تحت حماس کا بڑا اقدام. حماس نے 20 یرغمالیوں کی رہائی کے بعد 4 لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں. بین الاقوامی نگرانی میں مغویوں کی لاشوں کی حوالگی مکمل. حماس کا کہنا ہے مزید 24 لاشوں کی بازیابی میں وقت لگ سکتا ہے. بمباری سے کئی تدفینی مقامات تباہ ہوئے. کچھ لاشیں ملبے تلے دبنے کا خدشہ ہے. چین کا غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر خیر مقدم. فلسطین پر خود حکومت کرے کا اصول برقرار رہنا چاہیے. چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا غزہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. غزہ میں انسانی بحران 21ویں صدی کا بدنما داغ ہے. عالمی برادری حقیقی اور پائیدار جنگ بندی کے لیے متحد ہو. 2 ریاستی حل ہی فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور تاریخی ناانصافیوں کا خاتمہ ہے. پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیو ٹیم پر فائرنگ. ڈیوٹی پر تعینات لیویز اہلکار عبدالکریم شہید ہو گئے. ڈی پی او سوات نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ سوات کے تحصیل مٹا میں پیش آیا. لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیو ٹیم میں خواتین بھی شامل تھیں جو فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہیں جبکہ علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملے کی مذمت. کہا پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملہ ناقابل برداشت ہے. مذہبی جماعت کے احتجاج پر قیادت اور کارکنان پر راولپنڈی اور فیصل آباد میں مقدمات درج. راولپنڈی میں مذہبی جماعت کے رہنما سعد رضوی سمیت مقامی قیادت اور کارکنان پر مقدمہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر درج کیا گیا. روڈ بند کرنا، سیدھی فائرنگ کرنے سمیت مزاحمت کر کے ایمیونیشن چھیننے کی دفعات شامل. مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات اقدام قتل، ڈکیتی اور سازش مجرمانہ عوام کو اکسانے اور وغیرہ کے تحت درج کیا گیا. مقدمے میں سعد رضوی، قاری بلال سمیت 21 رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد اور 35 نامعلوم رکھا گیا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹی ایل پی کے امیر سعد رضوی کا سراغ لگا لیا. پولیس ذرائع کا بتانا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگا لیا. دونوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا. سعد رضوی اور انس رضوی کے زخمی ہونے کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ زخمی ہیں تو فوراً خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے. سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں کی سماعت. حق میں فیصلہ ہو تو خوش، خلاف ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. جسٹس مندوخیل کے دماغ. جسٹس مظہر نے سوال کیا ٹیکس کا نفاذ گزشتہ سال کی آمدن پر کیسے ہوتا ہے؟ آمدن بڑھے تو ٹیکس بھی بڑھے گا. یہ ایف بی آر کا مائنڈ سیٹ ہے. فروغ نسیم ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا سپریم کورٹ انصاف کی علامت، پارلیمنٹ قانون کی خالق ہے. ججز نے سوال کیا تشخیصی ٹیکس کے نفاذ کا وقت قانون میں واضح کیوں نہیں؟ پارلیمنٹ سپریم ہے لیکن سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے والا ادارہ ہے. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. جو افسر کام نہیں کرتا وہ گھر جائے. عدالت کا سی ڈی اے کو C13 متاثرین کی درخواستوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کی درخواست مسترد. عدالت نے سفارش ماننے سے انکار کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا عدالت افسران کی سفارش کے لیے نہیں بیٹھی. پبلک سرونٹ میں کوئی خاصیت نہیں. کام کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو گھر جائے. سی ڈی اے کے خلاف درخواستوں پر سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی گئی.
FBR کے گریڈ 20 کے افسر رانا وقار علی ملازمت سے برطرف۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انکوائری میں رانا وقار پر نااہلی، مس کنڈکٹ اور کرپشن کے الزامات ثابت ہوئے۔ FBR کے گریڈ 20 کے افسر کی برطرفی کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ برطرفی کے خلاف اپیلیٹ اتھارٹی میں 30 روز کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کمپنیوں کو تیل، معدنیات، زراعت اور IT سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن میں امریکی معاون وزیر خزانہ رابرٹ کیپ ہوٹ سمیت دیگر حکام سے ملاقات۔ وفاقی وزیر خزانہ نے IFC کے ریجنل نائب صدر اور سٹی بینک کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی US پاکستان بزنس کونسل کی تقریب میں بھی شرکت۔ پنجاب بھر میں یکساں طرز کی سبزی ریڑیاں فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہر دکان اور بازار کے داخلی راستے پر نرخ نامے آویزہ کرنے کا حکم۔ سبزیوں کی سپلائی، نرخ اور اسٹاک کا ڈیٹا ایک ایپ کے ذریعے مرکزی ڈیش بورڈ پر دستیاب ہوگا۔ پنجاب کی 239 سبزی منڈیوں کی یکساں برانڈنگ، مارکیٹ اسٹاف کے لیے یونیفارم، شیڈ اور دکانیں بھی یکساں بنانے کا فیصلہ۔ منڈیوں میں صفائی کے لیے میکینیکل سویپرز کے استعمال کا اعلان۔ پرائس کنٹرول سسٹم کی اثر نو تنظیم نو کی ہدایت بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں عالمی بینائی کے دن کے موقع پر LRBT کے تعاون سے کیمپ کا انعقاد۔ آنکھوں کے کیمپ کا افتتاح سیکریٹری ٹو CM عبدالرحیم شیخ نے کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا، سندھ حکومت عوامی صحت کے منصوبوں میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی اور ایسی آگاہی مہمات صحت مند معاشرے کی بنیاد ہیں۔ سیکریٹری ٹو CM عبدالرحیم شیخ نے کہا، حکومت سندھ کی جانب سے ایسے منصوبوں کی بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کی رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی تقریب میں شرکت۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستانی چاول کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اس سال ایکسپورٹ ہدف کو $4 بلین سے آگے بڑھایا جائے گا۔ گورنر سندھ نے بزنس کمیونٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، گورنر انیشیٹوز کے تحت راشن کی تقسیم، امید کی گھنٹی پر فوری داد رسی اور مفت IT کورسز جیسے فلاحی اقدامات جاری ہیں۔ تقریب میں معروف کاروباری شخصیات عقیل کریم ڈھیڈی، زبیر موتی والا اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ سید معظم ایاز سمیت دیگر افراد کو میڈل سے نوازا گیا۔ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے حیران اور پریشان کر دیا۔ ملک بھر میں آج بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں $6,900 کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیولرز اینڈ ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت $6,900 اضافے سے $4,35,100 ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت $5,916 اضافے سے $3,73,028 مقرر۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $69 اضافے سے $4,140 فی اونس ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کا اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ملیر کے علاقے سمو گوڑ سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزم علی گل شیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ اسلحے کے زور پر شہریوں سے موبائل فون چھیننے اور جیب کاٹنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ڈکیتی کے دوران کئی شہریوں کو زخمی کرنے کا بھی اقدار کر لیا۔ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو متضاد قرار دے دیا۔ واشنگٹن کا رویہ مخالفانہ اور مجرمانہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ کی باتوں اور اقدامات میں تضاد ہے۔ ایران نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جون میں امریکی حملے کے دوران ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وضاحت دیتے ہوئے بتایا، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ایران کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہے۔ کراچی میں اکتوبر کے وسط میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت سمندری ہوائیں بحال ہیں۔ دن بھر تیز دھوپ کے ساتھ موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی۔
صبح اور رات کے اوقات میں خنکی محسوس ہوگی، دن کے اوقات میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ اور لاہور ٹیسٹ کے دلچسپ اور سنسنی خیز میچز، تیسویں دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو بڑا ہدف دینے میں ناکام، دوسری اننگز میں قومی ٹیم 167 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دے دیا۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 51 رنز بنا لیے۔ پروٹیز بیٹر ریان وکلٹن 29 اور ٹونی ڈی زوزیزے نے 16 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ اسپنر نعمان علی نے 6 اور ساجد خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔